अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशमीन जमाल। नाज़रीन, पाकिस्तान बहरान दर बहरान का शिकार है और हर गुजरते दिन इस बहरान में इजाफा होता चला जा रहा है। सियासी अदम इस्तेहकाम तो एक तरफ, लेकिन आवाम में जो बढ़ती हुई बेचैनी है, मैं समझती हूँ कि वो सबसे ज़्यादा अलार्मिंग है। अगर हम बात करें, जाते जाते शहबाज हुकूमत ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट किया IMF के साथ, उसके आफ्टर शॉक से ऐसा लगता है कि पाकिस्तान लरज उठाए। एक आम आदमी की बात करें, एक आम आदमी की सूरत हाल बिल्कुल अच्छी नहीं है। बिजली के बिलों की ही खाली बात कर लें तो बिजली के बिलों ने एक आम इंसान की चीखें निकलवा रखी हैं और अभी पुराने बिलों को लेकर अवाम सरापा एहतजाज थे ही कि नेपरा ने सहमाही एडजस्टमेंट की मद में 1 यूनिट को मजीद ₹5.5 महंगा करके जो रही सही कसर थी उसको भी पूरा कर दिया। डॉलर की बात करें, इंटर बैंक में भी डॉलर ₹300 तक जा पहुंचा है और आने वाले दिनों में भी इस वक्त जो सूरत हाल हमें दिखाई दे रही है, ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी अवाम के लिए कोई अच्छी खबर इनसाइट नहीं दिखाई देती अनफॉर्चुनेटली। और ऐसे में अब पाकिस्तान में एक मरतबा फिर से ये बहस छिड़ गई है कि इलेक्शन होगा, कब होगा कि नहीं होगा। सदर मुमलिकत ने इलेक्शन कमीशन को एक खत लिखा और उस खत में ये कहा कि आइए मिलकर बैठते हैं और आने वाले इंतखाबात की कोई तारीख तय करते हैं, जिसके जवाब में इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत को बहुत एहतराम के साथ वापस जवाब लिखा और ये कहा कि जो इलेक्शन एक्ट है 2017 का, उसके अंदर होने वाली हालिया तरामीम के बाद आपके साथ मिलना कोई आईनी रिक्वायरमेंट नहीं है। यानी कि एक साफ जवाब जो है इलेक्शन कमीशन की तरफ से सदर पाकिस्तान को भिजवा दिया गया। अगर हम बात करें इस्लामाबाद की 2 बड़ी अदालतों की, तो आज एक ही केस की गूंज हमने देखा कि इस्लामाबाद की 2 बड़ी अदालतों में रही। कल तक के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो मुअत्तल कर दी गई है। क्या मंजरनामा होगा, क्या सूरत हाल होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो बहुत सारे सीनियर वुकला हैं उनका यह कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मामला रहा उस तरह नहीं होना चाहिए जब तक एक लोअर कोर्ट के अंदर केस सुना जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से आने वाला कोई भी रिमार्क, कोई भी कंसर्न जो वहां से शो होता है वो प्रेशर साबित हो सकता है लोअर कोर्ट्स के हवाले से। तो इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में इन सभी इश्यूज पर बात करने के लिए मौजूद हैं सीनियर सियासतदान हैं मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त के लिए। एक सीनियर कानूनदान है शोएब शाहीन साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एंकर पर्सन है फरिया इदरीस साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच फरिया फॉर योर टाइम ऑल्सो। मैं मुस्तफा खोखर साहब से अगर आपसे गुफ्तगू का आगाज कर लूँ, जैसे मैंने भी इब्तदाई में कहा 3-4 चीजें हैं, लेकिन अगर यहाँ से शुरू कर लें कि सिंस यू आर अ सीनियर लीगल पर्सन ऑल्सो, आप वो भी हैं, वकील भी हैं, कानूनदान भी हैं, चले स्टूडेंट हैं कानून के, एक ही दिन में सर 2 बड़ी अदालतों में एक ही केस, पहले कभी ऐसा देखा या सुना आपने? देखिए, हर इंस्टीट्यूशन की सैंक्टिटी खत्म हो चुकी है, चाहे वो पार्लियामेंट हो, उसकी कोई सैंक्टिटी नहीं रह गई थी, कॉन्स्टिट्यूशन की कोई सैंक्टिटी नहीं रह गई, अदलिया की कोई सैंक्टिटी नहीं रह गई, उनके दिए हुए जो ऑर्डर्स हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे। और अगर हमने शायद तारीख में पहली दफा इस तरह देखा है कि हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड वो इतना विजिबली डिवाइडेड है कि उसमें 8 और 7, और काजी फायज ईसा साहब की कल की जो तकरीर थी उसके अंदर भी उन्होंने कहा कि अब तो लोग ये जजेस को देख के बता देते हैं कि फैसला क्या होना है। तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और इस पोलराइज्ड माहौल में कि जहां पर पॉलिटिकल पोलराइजेशन इतनी बढ़ गई है, तकसीम इतनी बढ़ गई है, हम अंधी नफरत और अकीदत में इतना आगे जा चुके हैं कि कुछ समझ नहीं आ रहा कि मुल्क की डायरेक्शन क्या है। और जैसे आप भी अपने इंट्रो में कह रही थी, जब तक ये सियासी बेयकीनी खत्म नहीं होगी, हम ना मईशत को फिक्स कर सकते हैं, ना आम आदमी की जिंदगी को ठीक कर सकते हैं, और ना ही अपने खारजी मामलात को भी ठीक कर सकते हैं। सारा कुछ इंटरट्वाइंड है, इनका आपस में ताल्लुक है, आप एक चीज को दूसरे से अलग करके दुरुस्त नहीं कर सकते। मैं आपकी जानिब से आती हूँ, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है सीनियर सियासतदान है सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब से हमने गुजारिश की थी कि क्विक कमेंट के लिए अगर हमें ज्वाइन कर ले। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। सर यही बात जो मैं अभी खोखर साहब से पूछ रही थी, एक ही दिन में सर 2 बड़ी अदालतें, एक ही केस, और सीनियर जो कानूनदान है मुल्क के वो भी ये कह रहे हैं कि हायर कोर्ट को किसी ऐसे केस को जेर समाअत नहीं रखना चाहिए जिसे लोअर कोर्ट सुन रही है, क्योंकि वो प्रेशर के मुतरादिफ समझा जा सकता है। कैसे देखते हैं सर सूरत हाल को? हाँ जी, बहुत शुक्रिया। आपके साथ कुछ कानूनदान तशरीफ फरमा हैं, खोखर साहब भी इस पे निगाह रखते हैं, शुएब भी हैं, वो आपको ज्यादा बेहतर बताएंगे। मैंने तो अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट भी किया है, क्योंकि मैं इग्नोरेंट हूँ इस तरह की किसी माजी की नज़ीर से कि एक केस अपील में हो सेशन जज के खिलाफ हाई कोर्ट के अंदर, और अभी उसका डिसीजन ना आया हो, वकला की बहस जारी हो, और वही केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर जेर समाअत आ जाए, और दोनों पैरेलल अपनी समाअत कर रहे हों, और वो घंटे 2 घंटे 4 घंटे की
का फर्क देके कहें जी कि हम 2 बजे देख लेते हैं क्या डिसीजन आता है, कल देख लेते हैं क्या डिसीजन आता है, मेरे कम से कम इल्म में ऐसी कोई माजी में नजीर नहीं है। हाँ, फैसला आने दें, इंतजार करें। मैंने ये भी लिखा है अपने ट्वीट में कि अराउंड 54,000 केसेस आपके पास पड़े हुए हैं, पेंडिंग पड़े हुए हैं। हमने अभी हमारी जो सेनेट की ह्यूमन राइट्स कमेटी है, जिसके बड़े एक्टिव मेंबर रहे हैं खोखर साहब भी, और उनको बड़ा मिस करते हैं हम, जिसने अडाला जेल का दौरा किया तो वहाँ जो सुप्रिंटेंडेंट जेल और हाई ऑफिसर्स आए हुए थे लाहौर से, तो मैंने उनसे सवाल किया कि जब कोई शख्स सेशन कोर्ट से सजा पा जाता है और वो आ जाता है इस जेल के अंदर, तो उसकी अपील को, यानी मौत की सजा हो गई या फांसी की जिसको हम कहते हैं, किसी कत्ल के इल्जाम में उसे सजा मिल गई, तो उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते कितना टाइम लगता है? तो उन्होंने कहा जी कि अराउंड और मिनिमम 10 ईयर्स, 10 साल वो वहां पड़ा रहता है। और 10 साल बाद, अगर आज मैं अखबार में पढ़ रहा था कि एक 13 साल के बाद कोई अपील लगी है, तो अब दूसरी एक तरफ ये हाल है, दूसरी तरफ फैसला नहीं होता और अपील उससे पहले ही आप सुनना शुरू कर देते हैं। तो ये वो सूरत हाल होती है जो अदालतों के वकार को मजरू करती है, उनके मकाम को मजरू करती है, उनके फैसलों के बारे में अवाम के अंदर शकूक व शुबहात उठते हैं। तो मैं अक्सर कहा करता हूँ, हाउस के अंदर भी कहा करता हूँ कि जो तौहीन अदालत होती है वो बाहर से कोई कितने ही पत्थर मार ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई किसी जज के बारे में कितनी ही गलत बात कह ले कोई फर्क नहीं पड़ता। अदालत की जो तौहीन होती है वो अंदर से होती है, उसके फैसलों से होती है। और जब अदालत खुद शऊरी तौर पर यह फैसला कर ले कि नहीं यार, हमने सबसे इंसाफ करना है, जब हम ये कहते हैं जी कि इंसाफ सबके लिए बराबर है, 19A का कभी हवाला देते हैं, कभी 10A का हवाला देते हैं, कभी और शिकों का हवाला देते हैं, तो फिर पता चलना चाहिए कि इंसाफ सबके लिए बराबर है। बराबर। अच्छा, ये बातें जब हम लोग आप लोगों से सुनते हैं, आप लोग कहते हैं इदारे जो है वो, अब अभी खोखर साहब ने कहा कि लगता है कोई भी इदारा जो है वो अपना काम नहीं कर रहा, तो इदारे खुद क्यों माइंडफुल नहीं है इस बात के? इस पे बात करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया सेंटर साहब, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। खोखर साहब, सर बिफोर आई गो टू फरिया, क्विकली अगर इसी पे कमेंट कर दें, आपको ये बात समझ आती है? मुझे शायद आ रही है थोड़ी बहुत, सिद्दीकी साहब को समझ आती है? ये कैसे है कि इदारे चलाने वालों को, जो हेड कर रहे हैं उन इदारों को, समझ नहीं आती? अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान हैज बिकम अ बनाना रिपब्लिक। दैट्स अ वेरी, कब क्या करें अब? देखना, कोई मुझे आप ऐसा दुनिया का मुल्क बताएं कि जहां पर सदर पाकिस्तान एक सोशल मीडिया के ऊपर आकर कहे कि जी जो कवानीन, जो गेजेटेड नोटिफिकेशन उनका हुआ है वो मैंने दस्तखत ही नहीं किए थे। आप मुझे कुछ दुनिया में ऐसी पार्लियामान दिखाएं कि जिसमें ऑपोजिशन अव्वल तो हो ना, और जो ऑपोजिशन हो उसके ऑपोजिशन लीडर खड़े होकर कहें कि मैंने अगला जो इलेक्शन है वो मैंने ट्रेजरी बेंचेस के एक पार्टी के टिकट के ऊपर लड़ना है। आप मुझे दुनिया की कोई ऐसी सुप्रीम कोर्ट दिखाएं कि जिसमें 8 और 7 जजेस की तफरीक हो रही हो और जजेस बेंचेस के अंदर से उठ उठ के जा रहे हो और अपने मुख्तलिफ फैसले दे रहे हो। आप मुझे दुनिया का कोई ऐसा मुल्क दिखाएं कि जहां पर आज डॉलर का रेट और आज अशिया खुर्दोनोश का रेट और अगले दिन और घंटों में बदलता है जी इधर तो। ये क्या चीजें काफी नहीं है? मुझे दुनिया का कोई ऐसा मुल्क दिखाए कि जहां जो लोगों की इतनी नाउमीदी फैल चुकी हो कि वो मुल्क छोड़ छोड़ के निकल रहे हो। इस वक्त हमारा बिला किसी मुबालगा आ रहा है कि BBC ने रिपोर्ट किया, गार्डियन ने रिपोर्ट किया कि 20 से 25 हजार नौजवान हमारा लिबिया में पड़ा है, जो इस मुल्क से निकल के खतरनाक सफर इख्तियार करके वहां पर पहुंचा है कि समुद्र क्रॉस कर जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें, और हर साल 25 लाख नौजवान हमारी जॉब मार्केट में ऐड हो रहा है। हमारे पास रोजगार नहीं है, हमारे पास इस मुल्क में तालीम नहीं है, हमारे पास सेहत नहीं है। तो अगर ये बात मुझे कहते हुए दुख हो रहा है, फेल्ड स्टेट किसको कहते हैं? फिर से बात करते हैं। फरिया हमारे साथ मौजूद है, मैं अगर आपकी इजाजत से उन्हें गुफ्तगू में शामिल कर लूं। फरिया, ये जो केस इस वक्त जेरे बहस है, तोशा खाना वाला जो मामला है, 11 महीने इस केस की अतात आरर साहब कहते हैं समाअत होती रही। इमरान खान साहब जो हैं वो और अदालतों में पेश होते रहे, लेकिन इस केस को वो हर सूरत अवॉइड करते हुए दिखाई दिए। वो कहते हैं जी कि 9 दरखास्तें जो हैं वो डिले की डाली गई, 40 दरखास्तें इस्तिस्ना की डाली गई, लेकिन बहरहाल अरेस्ट हो गए। अब जो इस वक्त मामला है, हमने ये भी देखा कि अदालतों के अंदर भी खासा जो है वो जो है टू एंड फ्रो गया, ये मामला एक अदालत से निकल के दूसरी में। अब जो सूरत हाल, आपको लगता है कि दोबारा किसी किस्म का कोई रिलीफ इन साइट है चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? कोशिश रिलीफ लेने की, अपने केस लड़े थे इमरान खान साहब का, हाई कोर्ट में ये भी कहा कि 6 महीने की सजा तो उनकी पहले ही माफ हो चुकी थी, क्योंकि सजा साहब 14 अगस्त की जब उन्होंने अनाउंसमेंट की तो वो सजाएं माफ की थी। तो ये पूरी कोशिश
کی طرف سے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ریلیف لیا جائے. لیکن آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جتنے کیسز کھلے ہوئے ہیں, جتنے معاملات آگے ہیں, راتوں رات ہم نے دیکھا کہ ایک اور خاص طور پہ 9 مئی کے حوالے سے گرفتاری کا کہہ دیا گیا چیئرمین پی ٹی آئی کی. سو اس وقت لگتا نہیں ہے کہ ریلیف کوئی آپ کو نیئر سائٹ میں نظر آ رہا ہے. یہ تو ایک معاملہ ہے. یاشین, ہم ذرا اوور آل پکچر دیکھ لیتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے پاکستان میں. ابھی مصطفیٰ نواز کہہ رہے تھے کہ بنانا ریپبلک ہے, تو اس کی کچھ بڑی واضح ریزنز ہیں جو اب سب یہ کوشچن کرنا شروع ہو گئے ہیں. لڑکے رہے کہ ایک کنجی ہے, اس کنجی سے آپ عام کرسچن بھی کرتے ہیں, آپ کا جو دل چاہتا ہے آپ اس طریقے سے اپنے معاملات ٹھیک کر سکتے ہیں یا خراب ہو جاتے ہیں. جس کے پاس وہ کنجی ہوتی ہے وہ آن دا رائٹ سائڈ ہوتا ہے, جس کے پاس وہ کنجی نہیں ہوتی وہ ریلیف کے لیے ادھر ادھر بھٹکتا پھرتا ہے. سو اس وقت اب کہ یہ کنجی پہلے کسی اور کے پاس تھی, ابھی کنجی کسی اور کے پاس آ گئی. کیا ہے یہ جہاں تک اور کس کے پاس ہے ابھی آپ کے خیال میں؟ یہ تو میرے خیال سے جو اس وقت الیکشن کے بعد ہم دیکھیں گے یہ کس کے پاس ہے, لیکن آپ کو پتا ہے کہ کہاں پہ یہ کنجی. اور چیف جسٹس کا معاملہ ہے, مجھے چیف جسٹس نے بڑا سٹانس دوبارہ لینے کی کوشش کی ہے, لیکن اس سے مجھے زیادہ مشکلات بڑھتی نہیں نظر آ رہی ہیں. ایک بالکل آپ کا الجھا ہوا سسٹم ہے جس میں آپ اس کو مزید الجھا رہے ہیں, جس سے مجھے کوئی بہتری کی امید آتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. سو مجھے یہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کو بھی پتا ہے کہ ریلیف نہیں مل سکے گا, دیگر لوگوں کو بھی پتا ہے, وہ ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں کہ کہاں کہاں پہ سسٹم میں گنج رہے ہیں. اسی طریقے سے پریزیڈنٹ کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا, لیکن وہ ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں. آپ کہیں کہ دیکھیں جی ہم نے سسٹم کے بارے میں آپ کو بتا دیا کہ کہاں کہاں زیادہ نہیں ہے. پتہ نہیں خود کو ایکسپوز کر رہے ہیں یا سسٹم کو ایکسپوز کر رہے ہیں, وہ ایک اور بحث ہے, اس کی طرف بھی آتے ہیں. شعیب شاہین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ آپ کا آپ کے وقت کے لیے. سر حسن رضا پاشا صاحب کی بات کریں, ہارون رشید صاحب کی بات کریں, دیگر سینئر جو قانون دان ہیں ان کی بات کریں, اس وقت ایک رائے یہ پائی جاتی ہے کہ لوور کورٹ میں اگر ایک کیس چل رہا ہے تو ہائر کورٹ کو کچھ بھی ان کا کہنا یا کسی بھی طرح سے اس کیس کے بارے میں کوئی بھی کنسرن شو کرنا, پریشر جو ہے وہ تصور کیا جا سکتا ہے, اور جو بھی فیصلہ آئے گا کیا اس کو ان بائس بغیر کسی پریشر کے ہم تصور کر سکیں گے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو کل انتظار نہیں کرنا چاہیے تھا ہائی کورٹ کا, کیونکہ ہائی کورٹ کے جج صاحب کو آلریڈی سپریم کورٹ فرسٹ راؤنڈ آف لیٹیگیشن میں جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کی سربراہی میں وہ جو آرڈر تھا وہ حکم دے چکے ہیں کہ آپ اس کو خود ڈیسائیڈ کریں. بدقسمتی یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم کو ہائی کورٹ نہیں مانتی, ہائی کورٹ کے حکم کو ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نہیں مانتا. ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جو متعصب جج ہے ہمایوں دلاور, اس کو 3 دفعہ حکم دیا جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہ ان کو سن کے قانون کا مطابق فیصلہ کریں. اس نے کہا ہے جی میں نے آپ کے نہ سننا ہے نہ ہی آپ کے حکم کے مطابق میں نے فیصلہ کرنا ہے. یعنی جو میں پرانا فیصلہ کر چکا ہوں جس کو ہائی کورٹ سیٹ اسائڈ کر چکی ہے, کہتے ہیں میں اس پہ بلیو کرتا ہوں, وہ میرا فیصلہ درست ہے اور آپ کا فیصلہ درست نہیں ہے. سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کو حکم دیا پہلی دفعہ کہ جی آپ فیصلہ کریں, کیونکہ جورسڈکشن اور کیس کا قابل سماعت ہونا, ٹائم بارڈ ہونا, آتھورائز پرسن کا ہونا, الیکشن کمیشن کی کمپلینٹ مینٹینیبل ہونا, یہ سارے کوسچنز آپ ڈیسائیڈ کریں سن کے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے کہا نہیں, وہ سپریم کورٹ کے اس حکم کو چھوڑ کے نہ انہوں نے سنا نہ انہوں نے وہ کوسچن ڈیسائیڈ کیے, انہوں نے تیسری مرتبہ اسی جج کو بھیج دیا اور اس جج نے سنے بغیر فیصلہ دے دیا. اور ایک بات اور بتاؤں, جو لوور کورٹ پہ خالی اگر آ جاؤں کہ جج صاحب نے کس کو سننا تھا؟ جن کے خلاف جو ہے کمپلین تھی یا جن کے خلاف کیس تھا ان کو تو بلا بلا کے تھک گئے, وہ تو ہر طریقہ ڈھونڈتے رہے اور اختیار کرتے رہے کورٹ کو اوائڈ کرنے کا, کس کو سنتے؟ پہلی بات تو آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یا ملزم پیش ہوتا ہے یا اس کا وکیل پیش ہوتا ہے, اور اگر کسی وجہ سے ملزم پیش نہ ہو سکے اس کی ایک ایگزیمپشن پٹیشن ہوتی ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیس کے ٹرائل کا. یہ جو 40 پیشیوں کا کہتے ہیں نا, یہ 40 پیشیاں ہوئی ہیں الیکشن کمیشن کے گواہان اور اس کے اوپر جرا کے لیے, اس میں ہمارا نہیں ہے. ہمارا کیس کب شروع ہوا آپ تاریخیں لکھ لیں, یہ آپ کنفرم کر لیں, ججمنٹ سے کنفرم کر لیں. بدقسمتی سی بات یہ ہے کہ وہ عطا طاہر صاحب ہوں یا کوئی بھی اس فاشسٹ حکومت کے جو نمائندے ہیں, نہ اس میں وہ مدعی ہیں نہ گواہ ہیں, ان کا اس کیس سے تعلق کیا ہے آپ سن لیں. یہ ریکارڈ کی بات ہے, کل ان کے الیکشن کمیشن کے وکیل نے وہاں ایڈمٹ کیا ہے. نمبر 1 1 تاریخ کو یعنی 1 اگست کو ہماری 342 کی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے, یعنی پہلا بیان میرا جو ہوتا ہے
عمران خان صاحب کا 342 کی اسٹیٹمنٹ، اس میں کوشچنز ہمیں پٹ کیے گئے اور ہم نے ان کا جواب دیا سارے کوشچنز کا، اور ایک کوشچن یہ تھا کہ کیا آپ اپنے حق میں گواہ پیش کرنا چاہیں گے؟ ہم نے کہا ہاں۔ نہیں شعیب شاہین صاحب، میں آپ کو انٹرپٹ کری ہوں، لیکن میں آپ کے اچھے وکیل ہونے پہ سوال نہیں کر رہی تھی۔ میڈیا آپٹکس بھی کوئی چیز ہوتے ہیں، کوئی ایسی شخصیت جو کہ احتساب کا نعرہ لگا رہا ہو وہ خود کس طرح بیہیو کرتا ہے، اس کی آپٹکس بھی کوئی چیز ہوتی ہیں اور وہ میٹر کرتی ہے۔ میں تو اس پرسپیکٹو میں سوال کر رہی تھی۔ آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ کہ ان کی لیگل ٹیم جو ہے وہ ٹیک کیئر کر رہی تھی سارے معاملات کو۔ نہیں، میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں۔ آپ اپنے لحاظ سے درست بات کر رہی ہوں گی، لیکن مسئلہ کیا ہے، ایک دن میں 8 پیشیاں ہوتی تھیں ہر دوسری عدالت میں۔ یہ صرف اسلام آباد کے کیسز نہیں ہیں، اور 4 مہینے وہ بیڈ پہ تھے اور ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا، اور آپ کو پتا ہے کہ اس وقت کیا پوزیشن تھی، اور اس وقت آپ کو یہ بھی پتا ہے منسٹری آف انٹیریئر نے کئی لیٹر لکھے کہ آپ کے اوپر آپ کو بالکل ٹھیک ہے سر، آئی ٹیک یور پوائنٹ۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہیومنلی ممکن نہیں ہے اتنے سارے کیسز میں ایک شخص کا، اور ان حالات میں بالکل ٹھیک ہے سر، آئی ٹیک یور پوائنٹ۔ اجازت دیجیے گا میں مصطفیٰ صاحب کو ذرا شامل کر لوں۔ آپ نے ابھی ایک بات کی مصطفیٰ صاحب، آپ نے سنا شعیب شاہین صاحب نے ایک بات کی، انہوں نے کہا جی ہائی کورٹ سپریم کورٹ کی نہیں مانتی، سیشن کورٹ ہائی کورٹ کی نہیں مانتی، صدر کا سٹاف جو ہے وہ صدر کی نہیں مانتا، الیکشن کمیشن نے صدر کی نہیں مانی، اس ملک میں کوئی کسی کی نہیں مان رہا۔ سر یہ کیا ہو رہا ہے؟ بس ہم کنٹینیوس ہمارا ڈسینٹ ہے کیوس میں، انارکی میں، اور میرے خیال میں کہ امپلوژن کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ اور جو ریاستیں جب ناکام ہوتی ہیں کہ جہاں پر کسی ادارے کی کوئی سینکٹیٹی نہ رہ جائے، ملک کی کوئی ڈائریکشن نہ رہ جائے، تو پھر اسی طرح کی حرکتیں وہاں پر ہوا کرتی ہیں۔ شعیب صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ اس میں فیئر ٹرائل کے کچھ سٹینڈرڈز جو بالکل نہیں میٹ کیے گئے، جیسے رائٹ آف ڈیفینس ہے ان کا، وہ بالکل ہی اسٹرائک آف کر دیا گیا۔ کیا اتنی جلدی تھی؟ کچھ اگر ہفتہ 10 دن اور انتظار کر لیتے تو اس میں کوئی مذائقہ تو نہیں تھا، لیکن اس رائٹ کو ہی اسٹرائک آف کر دینا وہ ٹھیک نہیں تھا۔ لیکن یہ بھی پھر ہم پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح 90 ڈیز کا پنجاب کا جو الیکشن تھا، وہ معاملہ جب سپریم کورٹ میں پہنچا تو سپریم کورٹ میں جن جج صاحبان نے چیف جسٹس کے ساتھ ایگری نہیں کیا، بینچ چھوڑ کے اٹھے، تو انہوں نے یہی کہا جی کہ ہائی کورٹ کو آپ فیصلہ کر لینے دیتے، اور وہ فیصلہ کر لیتی اور اس کے بعد پھر ہم دیکھ لیتے، ہم ہائی کورٹ کو ٹائم دے دیتے۔ تو ہم بہت سی انہونی چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ اب ایک ایسا قانون کہ جس کے اوپر پورے معاشرے میں اور لیگل فیٹرنیٹی میں کنسنسس ہے کہ 184(3) فار ایگزامپل، کہ اس کو ریفارم کرنا چاہیے، کسی کے خلاف اگر سو موٹو ایکشن لیا جائے اس کو اپیل کا حق ہونا چاہیے، زیادہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے یہ پاورز ایکسرسائز ہونی چاہیے، کانسٹیٹیوشن آف بینچز جو ہیں وہ ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہونی چاہیے۔ سپریم کورٹ نے معزز چیف جسٹس صاحب نے وہ قانون ہی اڑا دیا۔ پھر جو 63A کی انٹرپریٹیشن ہوئی، ان 63A کی انٹرپریٹیشن نے پولیٹیکل کیوس میں نہ صرف اضافہ کیا بلکہ آپ اس انٹرپریٹیشن کو سامنے رکھیں تو جو لیجسلیٹرز ہیں ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے انہوں نے کہ اب جو ڈکٹیٹرشپس ہوں گی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر، جو پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ نے کہنا ہے اس کے اوپر عمل ہوگا۔ تو ہم اور یہ ساری چیزیں سامنے رکھتے ہوئے دا پوائنٹ از کہ ہم بالکل یہ نہیں دیکھ رہے، بالکل ہم کمپیشنٹ نہیں ہیں، کنسیڈریٹ نہیں ہے کہ یار 25 کروڑ لوگ ہیں، ان کی زندگیاں ہیں، اور ہم اشرافیہ جو آپس میں لڑ رہے ہیں، اگر ہم نے اپنی یہ لڑائی ختم نہ کی تو ابھی تک وہ جو قیمت دے رہے ہیں اس سے انہیں کئی زیادہ قیمت دینی پڑے گی۔ بالکل دینی پڑے گی۔ آپ نے انٹرو میں کہا کہ بجلی کا آپ نے ذکر کیا، اس وقت بجلی کے لوگوں کو جو بل آئے ہیں لوگ نہیں دے پا رہے، اور گرمی آپ دیکھیے جو موسم ہے، اور پھر 5 روپے پھر مہنگا ہو جائے گا فی یونٹ، اور پھر یہ جو ڈالر جو بڑھ رہا ہے یہ بھی لوگوں کو پتا چلنا چاہیے کہ یہ روپے کی بے قدری سے اور ڈالر کے بڑھنے سے ہمارے جو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت ہے یہ امیڈیٹلی اور اوپر جائے گی۔ یہاں انسانوں کی بے قدری ہو رہی ہے سر، آپ روپے کی بے قدری کو ہم کیا روئیں گے؟ یہ جو اشرافیہ یہ اپنی اس اقتدار کی رساکشی میں اتنی مگن ہو چکی ہے، پاور پالیٹکس میں اتنی مگن ہو چکی ہے، پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں انہوں نے اپنا قبلہ کہیں اور بنا لیا ہے، عوام کی طرف وہ دیکھتے نہیں۔ I have to go on a break۔ مجھے بریف اگر ایک کامنٹ بریف کر لیں، جو میں نے فریہ سے سوال پوچھا تھا، آپ کو کوئی ریلیف لگ رہا ہے ان سائٹ فور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف؟ کیونکہ اگر توشہ خانہ میں کوئی معاملہ ہو بھی جاتا ہے تو سائفر والا معاملہ لے لیجئے، 9 مئی والا معاملہ لیجئے، گرفتاریاں تو بہت جگہ ڈل گئی ہوئی ہیں۔ دیکھیں مجھے کوئی ریلیف نظر نہیں آ رہا، مجھے کوئی ریلیف نظر نہیں آ رہا، مجھے ان کے لیے جو پرابلمز ہیں وہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، ان پرابلم سے نکلنا ان کے لیے کافی مشکل نظر آ رہا ہے۔ پاکستان کی اگر آپ تاریخ کو مد نظر رکھیں تو ہمارے ہاں اسٹیبلشمنٹ کا ایک اوور سائزڈ رول رہا ہے ہماری پالیٹکس میں، ہم اس کو ڈینائی کر ہی نہیں سکتے۔ بالکل۔ اور ابھی جو صورتحال ہے اسپیشلی 9 مئی کے بعد، 9 مئی میرے خیال سے ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا، اور 9 مئی کے جو انسیڈنٹس ہیں ان کی کسی بھی صورت کوئی جسٹیفیکیشن موجود ہی نہیں، اور پولیٹیکل ورکر اور پولیٹیکل پارٹی کے لیے تو قطعاً نہیں ہے کہ وہ یہ راستہ اختیار کرے۔
تو جو وہ انسیڈنٹ ہو چکا ہے مجھے تو نہیں لگتا کہ آپ کو کوئی ریلیف نظر نہیں آ رہا. مجھے بریک لینی ہے, بریک سے واپس آ کے کچھ بات فریہ سے بھی سوال کریں گے. یہ جو بڑھتی ہوئی پولرائزیشن ہے پاکستان کے اندر, اس کے پیچھے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں, اور یہ جو صدر اور الیکشن کمیشن کا معاملہ ہے, کچھ اس پر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جو اس وقت آج اسلام آباد میں 2 عدالتوں کے اندر جو معاملہ رہا اس کے حوالے سے. فریہ, میں بریک پہ جانے سے پہلے جو سوال آپ کے لیے چھوڑا تھا کہ یہ جو بڑھتی ہوئی اتنی پولرائزیشن ہے اداروں کے آپس میں, جو ابھی ہم یہاں پہ بات کر رہے تھے کہ جس کو بھی دیکھیں وہ دوسرے کی بات نہیں مان رہا, ماتحت جو ہے وہ اپنے اوپر جو بھی اس کی ہائرارکی ہے اس کی بات نہیں مان رہا, ایک عجیب کنفیوژن اور کیوس دکھائی دیتا ہے ملک میں. کیا فیکٹرز ہیں؟ آئی مین آئی ڈو انڈرسٹینڈ جو ابھی بات کر رہے تھے کھوکھر صاحب بھی کہ ہماری ایک ہسٹری ہے سیاست کی اس ملک کے اندر, لیکن ایسا کیا ہو گیا ہے وہ جو بات کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ امپلوڈ کرنے کے پوائنٹ پہ آ گئی ہے صورتحال؟ دیکھیے, جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے میرا خیال سے وہ تو ہر ملک میں ہوتی ہے اور پارلیمنٹ میں ہونی بھی چاہیے, اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا, لیکن وہ ایک پازیٹیو طریقے سے استعمال ہونی چاہیے. پارلیمان کے اندر آپ کی شیڈو کیبنٹ ہوتی ہے, آپ بالکل کرٹیسائز کریں, سخت طریقے سے کریں. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہوا کہ پولیٹیکل پولرائزیشن میں آپ کے تمام ادارے ڈیوائڈ ہونا شروع ہو گئے, جس پہ آپ کا میڈیا بھی تھا, آپ کی دیگر ادارے بھی تھے, آپ کی اسٹیبلشمنٹ بھی آ گئی اس کے اندر ایک وقت میں, اور پھر اب جوڈیشری بھی آپ کو ڈیوائڈڈ نظر آتی ہے. اس کا الٹیمیٹ کلمنیشن کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ نظر آ رہا ہے کہ ہر چیز کہیں بھی آپ یونائٹڈ ہو ہی نہیں رہے. کوئی ایک ایسی ہونی چاہیے جو آپ کو جوڑ دے آپس میں. سیاستدانوں کے اپنے الگ مسئلے ہیں, دیگر اداروں کے اندر الگ پولرائزیشن ہے, سو وہ معاشرے کے اندر بھی نظر آ رہی ہے. اس سے بھی جو زیادہ خطرناک بات مجھے نظر آ رہی ہے یاشین, کہ آپ کو کوئی داری اٹھاتا ہوا نظر نہیں آ رہا. پہلے جو حکومت آئی ہے پی ٹی آئی کی, مسلسل پچھلی حکومت کو کہتی رہی کہ ان کا اتنا زیادہ مسئلہ ہے, ہم کیسے سالو کریں. اس کے بعد پی ڈی ایم میں تمام ایک بڑی تعداد میں جماعتیں آئیں, وہ ان میں سے کوئی ایک جماعت کی رسپانسبلٹی لینے کو تیار نہیں تھی. وہ تمام کے تمام معاملے کو اسٹیبلشمنٹ, جوڈیشری اور پی ٹی آئی پہ ڈالتے رہے ہیں. اور اس وقت ایک ٹرم گورنمنٹ آ گئی ہے جس کی ہمیں پتہ نہیں ہے لیگل حیثیت کیا ہے, وہ کتنے عرصے تک رہے گی. آپ دیکھیں آدھے سے زیادہ پاکستان ایک نگران حکومت کے تحت چل رہا ہے. سو اب جب غریب بھٹک رہا ہے وہ کس سے جا کے کہے؟ پہلے تو ایک شکل ہوتی تھی سامنے, اس سے پتا تھا یہ ریسپانسبل ہے میرے مسئلے کا, اس سے جا کے میں نے سوال کرنا ہے. اسی لیے ڈیموکریسیز ہوتی ہے نا, آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ شخص ذمہ دار ہے میرے علاقے کا, میرے بچوں کے تحفظ کا, میری ایجوکیشن کا, میرے مستقبل کا. اب جب آپ کے پاس وہ ہے ہی نہیں, میرا تو پوائنٹ آف ویو یہ ہے, اگر آپ کوئی اسپیشل سسٹم لانا چاہتے ہیں, ٹیکنوکریٹس لانا چاہتے ہیں, لے آئیں, لیکن اس کو واضح کر دیں کہ یہ ہم کر رہے ہیں, یہ لوگ ذمہ دار ہیں, اب ان سے سوال کریں. ابھی آپ مجھے بتائیں یشوین, سوال کس سے کریں؟ اور ایسے صورتحال کے اندر الیکشن کب ہوگا, الیکشن نہیں ہوگا, یہ بھی ایک بحث جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ چھڑی ہوئی ہے. یہ تو ایک ایسی بحث ہے جس میں مجھے لگ رہا ہے کہ ہم کافی لمبے عرصے تک, اللہ نہ کرے, لیکن لگ رہا ہے کہ ہم بحث. آپ کو الیکشن ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا؟ الیکشن آگے کیا گیا ہے, اور اس سے مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی حتمی ڈیٹ ہے کہ کب الیکشن ہونے جا رہا ہے. مجھے تو الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے. آپ کو الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے؟ بالکل ٹھیک ہے. شعیب شاہین صاحب, تھوڑا سا صرف 2 باتوں پر اگر آپ کامنٹ کر دیجیے گا. ایک تو سپریم کورٹ کا بار کا جو اعتراض ہے کہ جو ہائر کورٹ ہے اس کو نہیں انٹرفیئر کرنا چاہیے تھا یا سماعت کرنی چاہیے تھی, کس حد تک درست ہے, اس پر ایک تو کامنٹ کر دیجیے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہیے گا کہ کیا آپ کو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی ریلیف آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, کیونکہ اس وقت ایک نیریٹو یہ بھی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عدلیہ کو نواز شریف کو نکالنے کی جلدی تھی اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کو جیل سے باہر نکالنے کی جلدی ہے, اور نواز شریف صاحب کو جیل میں اندر کرنے کی جلدی تھی. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکیل نے, یہ میری بات دوبارہ واپس مجھے سنائی دے رہی ہے, کسی کو کہیں کہ ذرا اس کو درست کر دیں. جی سر, اس کو فکس وہ واپس میں آپ سے بات کرنے کی بجائے. جی سر, ہم فکس کر رہے ہیں کو پلیز. ہو گیا سر, آپ بات کیجئے گا. نے خود ایڈمٹ کیا کہ ہم نے سنے بغیر یک طرفہ فیصلہ کیا, خود ایڈمٹ کیا کہ ہم نے ان کو گواہان کی لسٹ نہیں پرووائڈ کرنے دی, خود موقع دیا کہ انہوں نے خود ہمیں کہا کہ ہمیں 1 دن دے دیں کہ ہم گواہ پیش کرنا چاہتے ہیں, ہم نے نہیں دیا. خود اس بات کو ایڈمٹ کیا کہ ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا 3 دفعہ کہ ان کو سن کے فیصلہ کریں, لیکن سنے بغیر فیصلہ دے دیا. یہ بھی کل خود ایڈمٹ کیا سپریم کورٹ کے سامنے کہ سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا ہائی کورٹ کو یہ فیصلہ کریں, لیکن ہائی کورٹ نے فیصلہ نہیں دیا. مجھے بتا دیں,
اگر اس طرح کا نظام انصاف ہم نے پہنچانا ہے اور اس طریقے سے ہم نے عمران خان کو سزا دینی ہے تو میرا خیال ہے آئین بند کر دیں، قانون بند کر دیں. یہ وہ جو انگریزوں کے زمانے میں جو اپنی رعایا کے ساتھ جی آئی تھنک ہمارا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، یعنی آج ایک شخص نے ایڈمیٹڈلی نہ پہلے ہمیں سنا، نہ سبسیکوینٹلی سنا، نہ ہائی کورٹ نے سنا، نہ سپریم کورٹ نے سنا آج تک. یعنی ہمیں کوئی سننے کو بھی تیار نہیں ہے. اور اگر اس کے باوجود کہ 18 دن بعد ہماری تاریخ لگی ہے، اس پہ بھی اگر کوئی جج یہ پوچھ لے اور وہ خود ایڈمٹ کر کے آئے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں کہ جناب سپریم کورٹ نے اس پہ نوٹس کیوں نہیں لیا. 180 سے زائد مقدمات مجھے بتا دیں پاکستان کی تاریخ میں کسی ایک لیڈر کے خلاف اگر ہوئے ہوں تو آپ مجھے بتائیں. اور جو سو کارڈ قسم کی فاشسٹ حکومت رہی ہے یہاں شہباز شریف کے زیر قیادت، زیر تسلط، جو جوکرز کی ایک بہت بڑی تعداد اکٹھی تھی، 87 منسٹرز اینڈ وزیر و مشیر، جس میں سے 45 کے پاس آپ چیئرمین صاحب کی بات کریں، وہ کہتے ہیں وہ تو لاڈلے ہیں نظام کے، انہیں تو ابھی تک بھی ریلیف دینے کی ہر صورت ممکنہ کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے. آپ جو ہے وہ آن دا کنٹری کہتے ہیں جی کہ ان کو سزا دینے کی ہر ممکنہ کوشش کی جا رہی ہے. کمال کی بات ہے کہ ایک شخص کے اوپر قاتلانہ حملے ہوتے ہیں، ایک شخص کے اوپر 180 سے زائد مقدمات ہوتے ہیں، ایک شخص کے خلاف آپ ابھی فیصلہ لکھا نہیں گیا، آپ نے ابھی وربل انہوں نے سنایا، وارنٹ آف ارسٹ سائن نہیں ہوا، اس کے گھر کے دروازے توڑ کر 5 منٹ کے اندر، اس کے بیڈ روم کے دروازے توڑ کر، واش روم میں اس نے کہا مجھے کپڑے چینج کرنے دو، واش روم کا دروازہ توڑ کر آپ گھسیٹتے ہوئے ایک سابق پرائم منسٹر کو لے آتے ہیں، اور وہ جج کہتا ہے ڈیالہ جیل میں رکھیں. وہ کوئی ہائر دین دیٹ اتھارٹی، اس جج سے بالاتر کوئی بندہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ نہیں اس کو اٹک میں رکھ دو کیونکہ کسی کی خواہش ہے. اور یہ اگر نظام انصاف ہے ہمارا تو اس ساری دکانوں کو بند کرنا چاہیے. اور پھر ہم 180 کے قریب مقدمات ہیں. میں خود گیا ہوں سینئر وکیل کے طور پر ہائی کورٹ کا آرڈر لے کر، جیل سپرنٹینڈنٹ کو کہا جی مجھے ملنے دیں، میں نے انسٹرکشن سیکھ کرنی ہے، وہ کہتا ہے لے جاؤ ہائی کورٹ کا آرڈر، میں نہیں ملتا. مجھے بتا دیں اگر یہ نظام کسی بھی بات کا دفاع نہیں کری، ٹو رانگز ڈونٹ میک اے رائٹ، لیکن یہ آپ کو پتا ہے کہ ماضی میں بھی وزرائے اعظم کے ساتھ اس ملک میں کیا کچھ ہوتا رہا ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب کی کہانی جو ہے وہ آپ سن لیجیے گا، گیلانی صاحب کو 30 سیکنڈ کا پاز لے کے نااہل کر دیا جاتا ہے. سب کچھ دیکھا ہے سر ہم نے. خدا کے لیے ماضی میں وہ لاڈلے ہوتے تھے، ماضی میں وہ مجھے اجازت دیں میں ذرا کھوکھر صاحب سے تھے یا جس ہاسپٹل میں موجود ہوتے تھے وہ آپ ان کا اندازہ نہیں لگا سکتے. وہ بادشاہوں سے زیادہ اچھی زندگی میں ذرا موضوع کو بھی آگے بڑھانا چاہتی ہوں. شعیب صاحب اجازت دیجیے گا، لیکن کھوکھر صاحب ایک بریف کامنٹ. ایکس پرائم منسٹر کے ساتھ جو کچھ کہا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے سلوک کیا جا رہا ہے کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی آپ ان کو صحیح کلاس نہیں دے رہے، ان کو پرائیویسی نہیں دے رہے، ان کو ایک غلط جیل میں رکھا گیا ہے. یہ سارا جو معاملہ ہے ہاؤ ڈو یو لک ایٹ اٹ؟ وہ لاڈلے ہیں یا مظلوم ہیں؟ یہ تھوڑا اسٹیبلش کر لیں اگر ہم. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کے بہت سے کارکنان کے ساتھ، ان کی لیڈرشپ کے ساتھ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. لیکن میں محترم شعیب شاہین صاحب کی توجہ ذرا جو عمران خان صاحب کے دور میں ہوتا رہا اس کی طرف بھی دلانا چاہوں گا. رانا ثناء اللہ صاحب پہ ہیروئن ڈالی گئی، پورے پاکستان میں کسی نے تسلیم نہیں کیا کہ یہ ہیروئن لے کر وہ واقعی بیچنے کے لیے جا رہے تھے، ایک مقصد کے تحت ڈالی گئی. عمران خان صاحب خود امریکہ کے اندر کھڑے ہو کر انہوں نے کہا یہ جیل میں کیا سہولتیں چاہتے ہیں، میں تو ان کو کوئی سہولت نہیں دوں گا، میں تو ان کے اے سی بند کروں گا امریکہ میں. بالکل. اور آج خود اسی صورتحال کا سامنا ہے. پھر گھسیٹے کی انہوں نے بات کی محترمہ فریال تالپور صاحبہ کے ساتھ، زرداری صاحب کی بہن کے ساتھ، ان کو جس طرح ہسپتال سے گھسیٹ کر لے کر گئے. پھر مریم نواز صاحبہ کے ساتھ جو ہوا، شاہد خاقان عباسی صاحب کو دروازے توڑنے کی بات کریں، آپ کو یاد ہوگا کراچی میں بھی ایک دروازہ ٹوٹا تھا، کراچی میں بھی ایک دروازہ ٹوٹا تھا. تو لیکن اب یاسمین بات یہ ہے کہ ہم سیاستدان کب سبق سیکھیں گے؟ 90 کی دہائی کا ایکسپیریمنٹ ہمارے سامنے تھا نا کہ جب نون اور پیپلز پارٹی نے ایک دوسرے کے ساتھ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی انتہا کر دی. اور پھر ہوا کیا اس کے نتیجے میں پھر مارشل لا ہوا، پھر پرویز مشرف آیا. سیکھ نہیں رہے نا سر، آپ لوگ سیکھتے نہیں ہیں سیاست، آپ کی کمیونٹی سیکھتی نہیں. تو جو ہماری کمزوریاں ہیں ہمیں انہیں تسلیم کرنا چاہیے. سیاستدان آج بھی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس میں ہر فریق، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو، چاہے پی ٹی آئی ہو، سب کسی کو آپ بری ذمہ قرار نہیں دے سکتے. عمران خان صاحب بھی اگر بات کرتے ہیں، آج بھی اگر وہ بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں پولیٹیکل فورسز کے ساتھ نہیں بیٹھنا، میرے سے
وہاں سے بات کی جائے. ہاں. اور باقی جو پولیٹیکل فورسز ہیں وہ آپ اگر پل کا بھی افتتاح کر رہے ہیں تو وہاں پر بھی قصیدہ گوئی کر رہے ہیں, تو تابعداری کی ایک نئی تاریخ رقم کر رہے ہیں. اور پھر دیکھیے اگر ہم نے ملک کو بحرانوں سے نکالنا ہے تو اس کا واحد حل جو ہے وہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہیں. باقی جماعتوں کا آپ دیکھیے, پی ڈی ایم نے جو کیا کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں, سی سی آئی میں بدنیتی کے اوپر مبنی انہوں نے بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ مردم شماری کو ہم نوٹیفائی کریں. بدنیتی پر مبنی؟ بدنیتی بھی نہیں, لیکن وہ تو سینسس کے بغیر الیکشن کیسے کرائیں پھر؟ 100% بدنیتی پہ, اس لیے کہ مئی کے اندر آپ کے پروویژنل ریزلٹس آ چکے تھے. آپ مئی کے اندر یہ پروسیس کر لیتے تو آج آپ کو الیکشنز کا ڈیلے نہ دیکھنا پڑتا. مسلم لیگ نواز نہیں مسلم لیگ نون, پاکستان پیپلز پارٹی, اور پھر اس میں 2 صوبوں کے جو چیف ایگزیکٹو ہے وہ تو کیئر ٹیکرز تھے. پیپلز پارٹی تو ابھی بھی کہہ رہی ہے کہ شاید ہم کورٹ جائیں گے کہ بر وقت انتخابات ہونے چاہیے. پیپلز پارٹی اس کے اندر شامل تھی. ویسے اب تو پی ایم ایل این بھی کہہ رہی ہے اقتدار چھوڑنے کے بعد. صبح شام دیکھیں نا, یہ وہ چیزیں کہ جن کی وجہ سے پیپلز پارٹی کے لیے یہ کانورسیشن بڑی امپورٹنٹ کانورسیشن تھی. کانسٹیٹیوشن, ہیومن رائٹس, ڈیموکریسی, اور ایک چیمپئن اور تاریخ بھی ہے, اس کو آپ نگیٹ نہیں کر سکتے. لیکن اس کے باوجود اس طرح کا فیصلہ کرنا آپ نہیں جسٹیفائی کر سکتے لوگوں کے سامنے. اور دنیا میں مجھے کوئی پولیٹیکل پارٹی دکھائیں جو الیکشنوں سے بھاگ رہی ہو. پہلے آپ نے پنجاب کے اندر 90 ڈیز کو وائلیٹ کیا, وہاں سے آپ الیکشن سے بھاگے, خیبر پختونخوا سے الیکشن سے بھاگے, پھر آپ وفاق میں بھی الیکشن سے بھاگے. اور آئین کی وائلیشن کی ہم بات کرتے ہیں, ہم نے کہاں سے اس کو وائلیٹ کرنا شروع کیا؟ لیکن بنیادی طور پہ تو ایشو تو یہ ہے نا کہ عوام کے غیظ و غضب کا سامنا کرنے کا ان کے اندر حوصلہ نہیں. مجھے بریک لینی ہے. بریک سے واپس آ کے اس پہ بات کرتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر امریکی سفیر سے ملاقات کر سکتے ہیں لیکن اپنے ملک کے صدر سے ملاقات کرنے کا وقت نہیں ہے. نواز شریف صاحب واپس آئیں گے نہیں آئیں گے؟ وہ آئیں گے تو لگے گا ملک میں الیکشن کا مومنٹم سیٹ ہوا ہے, وہ شاید اب واپس نہیں آ رہے. شہباز شریف صاحب سے سوال کیا گیا برطانیہ میں, تو انہوں نے کہا کہ میں بھی برطانیہ میں ہوں, پاکستان کی بات کیوں کروں, مناسب نہیں ہے, وہ چھٹیاں منا رہے ہیں. اس سب جو معاملات ہیں ان پہ بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے ہیں جو اس وقت 1-2 بہت اہم ایشوز ہم دیکھ رہے ہیں کہ چل رہے ہیں. فریہ ادریس صاحبہ, کس طرح سے دیکھتی ہیں آپ الیکشن کمیشن اور صدر مملکت کے درمیان جو ایک 2 خطوط کا ایکسچینج ہوا ہے, کیسے ریفلیکٹ کرتا ہے یہ ساری صورتحال کے اوپر؟ آئین کے اندر یا الیکشن ایکٹ کے اندر کوئی ترمیم ہوئی بھی ہے؟ ان دیٹ کیس آلسو الیکشن کمیشن کا آؤٹ رائٹ انکار کر دینا صدر پاکستان سے ملاقات کرنے کے لیے, کس طرح سے دیکھ رہی ہیں آپ اسے؟ دیکھیے کل بھی ہم نے کی اشین, تو وہ یہ بنتا ہی نہیں تھا پریزیڈنٹ کال کرتے ہو الیکشن کمیشن. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان اینڈ چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان اپیرنٹلی ان این آئیڈیل ورلڈ, ان اے نارمل ورلڈ, ان کو بالکل غیر سیاسی ہونا چاہیے تھا. لیکن جیسے کہ ابھی مصطفیٰ نے ہمیں بالکل ٹھیک بتایا کہ ہم ایک بنانا ریپبلک میں ہیں, تو اس لیے اب ان سے یہ امید لگانا کہ وہ غیر سیاسی ہو, مجھے لگتا ہے بہت زیادہ ہے. پبلک کنزمپشن کے لیے یہ خطوط لکھے گئے ہیں, پبلک کنزمپشن کے لیے میں ہر بات کی گئی ہے, اور دے آر آل پلئنگ ٹو دا گیلری. صرف گیم آف تھرونز کا معاملہ ہے یہ. لیکن ایک بات میں اور کہنا چاہوں گی کہ بے شک نہ ملاقات کرتے پریزیڈنٹ سے, انکار کر دیتے چیف الیکشن کمشنر, ان کا استحقاق ہے, کر سکتے ہیں. لیکن اسی دن انہوں نے جو ملاقات کی ہے امریکن ہائی کمیشن سے, بہت مطلب وہ ملاقات کا ان کا حق ہے, لیکن وہ اتنا برا میڈیا پہ اس کو پلے آؤٹ کیا گیا ہے, خاص طور پہ جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں جو پہلے بیانیاں بنائے ہوئے ہیں, وہ آپ پورا ایک فارڈر دے کہ جائیں آپ اس کے اوپر جا کر کھیلیں. تو بالکل ٹھیک ہے. اب جیسے میں نے بھی یہی بات جو سوال اٹھایا تھا کہ امریکی سفیر سے ملاقات کا وقت ہے. شعیب شاہین صاحب, یہ جو ہوا ہے معاملہ سارا, الیکشن کمیشن کا انکار کر دینا, کیا یہ آئینی ہے, قانونی ہے؟ جو عہدے کا احترام ہے, اگر اس کو بھی اگر ہم ملحوظ خاطر رکھیں تو کیا یہ ایک درست کنڈکٹ ہے؟ جیسے ابھی فریہ نے کہا, آپ سمجھتے ہیں کہ استحقاق ہے الیکشن کمیشن کا؟ دیکھیں, الیکشن کمیشن پابند ہے ان کے پاس جانے کا. حالانکہ پریزیڈنٹ آف پاکستان آرٹیکل 48 سب آرٹیکل 5 میں کنسلٹ کرنے کا بھی پابند نہیں ہے. سیکشن 57 میں پابندی تھی کہ آپ کنسلٹیشن کریں گے الیکشن کمیشن سے ڈیٹ دینے سے پہلے, اور یہاں یہ کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن ایز اے میٹر آف کرٹسی ایک آئین کے سب سے بڑے آئینی سربراہ نے, ریاست کے سربراہ نے, جو کہ سپریم کمانڈر آف آرمی بھی ہیں, جو کہ پارلیمان کا ایک حصہ بھی ہیں, اس کو انکار کر دینے کا مطلب ہے کہ آپ نے ایک پوری دنیا میں میسج دیا ہے کہ ریاستی اور آئینی
ریسپیکٹ ہمارے ہاں نہیں رہی اور اداروں کے درمیان ریسپیکٹ والے ایلیمنٹ کے اوپر برے تو بات حالات سمجھ پیدا میں ہو آتی گئے ہے ہیں. سر، لیکن کیا کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے؟ کیونکہ جو جواب دیا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے دیا گیا ہے اس کے اندر لکھا ہے کہ یہ کوئی آئینی ریکوائرمنٹ نہیں ہے الیکشن ایکٹ میں جو ابھی ترمیم ہوئی ہے اس کے بعد. دیکھیں ایز اے میٹر آف کرٹسی سپریم کورٹ نے بھی پہلے کہہ دیا تھا کہ جو گورنر نے بھی ڈیٹ دینی تھی وہ کنسلٹ کرے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو. الیکشن کرانا ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی، فری اینڈ فیئر الیکشن کرانا، اور اس کے لیے آئین پاکستان اجازت دیتا ہے، پابند کرتا ہے، سپریم کورٹ کی ججمنٹ پابند کرتی ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو کہ وہ ڈیٹ دیں، لیکن الیکشن کمیشن اس کو پابندی سے اس کو عمل درآمد کرے. لیکن اب اگر اس کے لاہے عمل طے کرنے، کنسلٹ کرنے، ڈیٹ فائنلائز کرنے اس کے لیے بلانا تھا تو الیکشن کمیشن پابند تھا ان کے پاس جاتا. لیکن اگر نہیں گیا تو یہ جو انہوں نے لیٹر لکھا ہے وہ اس سے زیادہ تضحیق آمیز ہے. نمبر 1 وہ غیر آئینی ہے، آئین کی خلاف ورزی ہے. نمبر 2 یہ توہین عدالت ہے. عدالت اس کے بارے میں آلریڈی 2 فیصلے کر چکی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پنجاب کا معاملے میں اور کے پی کے معاملے میں الیکشن کمیشن نے خود یہ کہا تھا کہ یہ گورنر کا کام ہے جو کہ ڈیٹ دینا، اور پریزیڈنٹ کا کام ہے پنجاب کے کیس میں ڈیٹ دینا. یہ میٹر جب سپریم کورٹ میں گیا 1 مارچ کے فیصلے میں یہ لکھا گیا ہے کہ جہاں اسمبلی ڈیزالو کرے گا گورنر یا پریزیڈنٹ، وہ اختیار چلا جائے گا سیدھا گورنر کے پاس یا پریزیڈنٹ کے پاس. نہیں، یہ تو حالیہ امینڈمنٹس کو ریفر کیا جا رہا ہے نا کہ اس کے بعد ضرورت نہیں ہے مزید، اٹس ناٹ ریکوائرڈ. میں آپ کی جانب آتی ہوں مصطفیٰ صاحب، یہ کیوں چھپا جا رہا ہے قوانین کے پیچھے، شکوں کے پیچھے؟ ابھی تو یہی سمجھ میں آتا ہے آپ جس کو دیکھیں اپنی مرضی کی ایک شک اٹھائی ہوئی ہے، اپنی مرضی کا ایک قانون کا کلوز اٹھایا ہوا ہے کہ جی یہ مجھے الاؤ کرتا ہے کہ میں یہ کروں. جو ہوا ہے قانونی طور پر، اخلاقی طور پر ٹھیک کیا الیکشن کمیشن نے؟ بنیادی طور پہ تو الیکشنوں سے فرار کی ایک کوشش ہے جس فرار کے اندر تمام لوگ اور پی ڈی ایم کی جو سابقہ جماعتیں ہیں وہ ساری شامل ہیں کہ ہم نے الیکشنز اس وقت تک نہیں کرانے جب تک ایک جماعت اس صورتحال میں نہیں آ جاتی کہ ہمیں یہ لگے کہ وہ اب الیکشن میں کوئی اتنی خاص پرفارمنس نہیں دکھا سکے گی. بنیادی بات تو یہ ہے، باقی ہم گھما پھرا کے ہم اور باتیں کر لیں، لیکن اصل بات تو یہ ہے. اور وہ کیسے ممکن ہو؟ اب آپ نے 16 مہینے گزارے، اس 16 مہینے میں آپ کوئی کارکردگی نہیں دکھا سکے، آپ عوام کو ریلیف نہیں دکھا سکے. وہ کہتے ہیں ہم نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا، اتنا اکنامک کرائسس ہے، ہم نے ملک کو سٹیئر تھرو کیا، آپ کہہ رہے ہیں کارکردگی نہیں. دیکھیں اب یہ چلیں لیٹ سپوز میں اگر ان کا آرگیومنٹ مان لیتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا، تو مجھے یہ بتائیے کہ عام آدمی کو انہوں نے کیا ریلیف دیا؟ آج جو ہماری یہ دگرگوں ایک صورتحال ہے، اسحاق ڈار صاحب نے اگر فوراً جو مفتاح صاحب نے جو پروگرام نیگوشیٹ کر لیا تھا اس کو پسے پشت نہ ڈالتے تو شاید آج ہم اس جگہ پر نہیں ہوتے. اور آج جو یہ 350 کے قریب ٹرپل سینچری مکمل ہو چکی ہے ڈالر کی، اگر یہ 350 اس کا ریٹ ہے تو اس کے اندر سے 50 روپے جو ہے وہ صرف اور صرف سیاسی بے یقینی کے ہیں. جس دن اس ملک میں سیاسی بے یقینی ختم ہوگی تو 50 روپے آپ کو اس میں سے نکلتے ہوئے نظر آئیں گے. تو ہم یہ کب تک اور لوگوں کو یہ لالی پاپ دیتے رہیں گے کہ جی کہ ہم نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا؟ آپ نئی نئی کہانیاں گڑھتے رہیں گے. لوگ اس وقت پاکستان کے اگر ہم یہ تصور کرتے ہیں اور اگر پی ڈی ایم کی جماعتیں یہ تصور کرتی ہیں کہ وہ لا علم ہے، انہیں کچھ نہیں پتا، تو یہ پھر ان کی بہت بڑی خام خیالی ہے. آج کل کا تو یہ دور ہے کہ کوئی ایک آدمی بھی رات کو 3 پروگرام یوٹیوب کے اوپر بیٹھ کے دیکھتا ہے اور اس کے بعد جا کر وہ سوتا ہے. تو لوگوں کے سیاسی شعور کا یہ عالم ہے کہ آپ ان کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. لوگ یہ بالکل یہ بات ان کو سامنے دیوار پہ لکھی نظر آ رہی ہے کہ الیکشنز نہ ہونے کی وجہ کیا ہے، اور الیکشنز ہی اس ملک کا واحد حل. ویسے آن ٹوٹلی ڈفرنٹ نوٹ، اس سارے کیوس کے اندر آپ نے کہا جی کہ اس ملک میں مزید سیاسی جماعتوں کی ضرورت ہے. میں نے جب سے یہ اسٹیٹمنٹ پڑھی، آئی ریلی وانٹڈ ٹو آسک یو کہ کیوں؟ مطلب آپ کو نہیں لگتا کہ کیوس میں حصہ ڈالنے کے لیے کافی ہیں آلریڈی؟ ابھی تو استحکام پاکستان بھی آ گئی، پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین بھی آ گئی، یو آر آسکنگ فار اے نیو پارٹی. ایگزیکٹلی. کس بنیاد پہ میں کہہ رہا ہوں کہ تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے عوام کی طرف دیکھنا چھوڑ دیا، انہوں نے اپنی سیاست آؤٹ سورس کر دی ہے. کوئی پولیٹیکل پارٹی، اور سب اس چیز میں خوش ہیں کہ ان کے پاس انڈیپینڈنس نہیں ہے فیصلے کرنے کی. وہ تمام فیصلوں کے لیے وہ منع کے ابا کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور جو وہاں سے انہیں پرچی ملتی ہے، جو وہاں سے انہیں ڈائریکشن ملتی ہے، وہ اس پر بغیر کوئی سوچے سمجھے آمین کہنے کو تیار ہوتے ہیں. نئی پولیٹیکل پارٹی پھر ہم ایکسپیکٹ کریں کہ آپ بنانے والے ہیں. طاقت کا جو سرچشمہ ہے وہ عوام ہونی چاہیے. تو آپ بنا رہے ہیں پھر کوئی نئی پولیٹیکل پارٹی جو نہیں دیکھے گی. میرا اتنا سیاسی قد کاٹ نہیں ہے فرینکلی.
अगर होता तो मैं जरूर 3-4 दोस्त मिलकर आपने पाकिस्तान री इमेजिन करने की भी तो एक मैं तो कायल करने की कोशिश कर रहा हूं कि जिनका सियासी कद काठ है उनको कायल करने की कोशिश कर रहा हूं कि जनाब आगे बढ़िए। और ये जो फिर अभी कुछ एक्सपेरिमेंट्स हमारे सामने रिसेंटली आए हैं, अवाम ने उन्हें रद्द कर दिया, इसी वजह से रद्द कर दिया कि उनके ऊपर एक मखसूस छाप है, एक मखसूस स्टैंप है। तो सियासतदानों को एक ऑनरेबली, एक डिग्निफाइड तरीके से अपनी सियासत करनी चाहिए। उनको बैसाखियां नहीं तलाश करनी चाहिए और अवाम के इश्यूज के ऊपर गुफ्तगू करनी चाहिए। और ये सब कुछ यहाँ पे नहीं हो रहा। ऑल द लक कि आप कामयाबी से कन्विंस कर सके अपने दोस्तों को। वक्त खत्म हो गया, वरना मजीद बात करते। बहुत शुक्रिया आपका मुस्तफा नवाज खोखर साहब फॉर योर टाइम जी। फरिया इदरीस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। शोहेब शाहीन साहब के शुक्रगुजार हैं, प्रोग्राम में उन्होंने वक्त दिया। न्यूज टॉक से आज के लिए बस यही कुछ। यशवीन जमाल को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।